बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाके यानी कि कबायली इलाके जिसे पहले फाटा कहते थे वहां निकलने वाली मादनियात का माइन एंड मिनरल बिल मंजूर नहीं किया, उसके बाद वफाक ने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिस पर गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मीटिंग की जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो 80% अरकान असम्बली थे जब मुंतखब हुए थे उन्होंने बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी 18वीं तरमीम के बाद हम ये नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में बड़ा जिरगा लाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज पंजाब असम्बली में जो 26 अरकान असम्बली तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया था, स्पीकर को सूबाई असम्बली जो खुद भी आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना जाने वो क्यों अरकान असम्बली को चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलकर नाअहल कराने की धमकियां दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उस पर खुदा के लिए हंसिएगा मत। उसमें ये लफ्ज लिखा है जिसके बाद हंसना तो मजबूरी शायद हो जाएगा कि तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जब सुप्रीम पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ी गई, 90 दिन में आइन और कानून एतजाज एहसन मुनीर मलिक और तमाम वकला बरादरी कहती हैं एक दिन भी आगे नहीं जाए, उन्होंने नहीं कराए, कौमी असम्बली के नहीं कराए। 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि तहरीके इंसाफ को केपीके की सीटें दी जाएं जिनसे बल्ला छीन लिया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही छीना था और उसके बाद फायदी ईसा ने उन्होंने नहीं किया। अब फैसला किया गया कि उन्हें जो आईनी के बेंच है जो गैर आईनी तरीके से बना, जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको मराद भी दी जाएंगी, पूरी तनख्वाहें दी जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि एक अहम डील हो गई है, अहम डील यानी कि मलक रियाज पाकिस्तान आ सकते हैं। हमने चंद रोज कबल आपको कहा था कि मामला तय हो गए हैं। मलक रियाज आसफ अली जरदारी के मुबैना तौर पर पार्टनर भी रहे, शरीफ फैमिली के करीब भी रहे और अहम तरीन शख्सियात हमेशा उनके मुठ में रही। उन पर दबाव था कि वो इमरान खान के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी में गवाही दे, तो उन्होंने ट्वीट किया था मर भी जाऊंगा गवाही नहीं दूंगा। अब देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन नाज़रीन, कहा जाता है जब भी फैसला आइन और कानून की बजाय हर फैसले को ताकत के जोर पर आवाम को कुचल कर, आइन को पांव तले रौंद कर, कानून को नजरअंदाज के कर दिया जाए, वो फैसले इंतशार की शक्ल और मुल्क में बदअमनी का बायस बनते हैं। ऐसा लगता है हुकूमत अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए और इमरान खान की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और सिलेंडर ना करने की सजा देते हुए उन्हें ये अहद कर चुकी है उन्हें हर हाल में जेल में रखना है, चाहे उनके खिलाफ कोई केस है या नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली जिनमें बैरिस्टर गौहर भी थे और इकबाल अफरीदी भी थे, उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल पास नहीं होने दिया तो तब से बैरूनी वादों को पूरा करने के लिए फाटा का कंट्रोल यानी कि कबायली इलाकों का कंट्रोल वफाक को देने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम कबायली इसको कबूल नहीं करेंगे, इकबाल अफरीदी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और दीगर रहनुमाओं ने भी इस पर वादिया मौक़िफ़ अपनाया है कि हम इस गलती को नहीं मानेंगे और तरीके इंसाफ के असद कैसर उन्होंने कहा है हमें अपने लीडर इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में जिन्हें कैद तन्हाई में रखा है, उनकी सेहत के हवाले से शदीद तशवीश है और खतरा है। इन्हें जिस तरह कैद तन्हाई में रखा गया है और पार्टी के किसी भी रहनुमा और इनकी फैमिली को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ये कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की सरन खिलाफ वर्जी है। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के जाती मालिक डॉक्टर फैसल को फौरी उनसे मुलाकात कराई जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान के साहबजादे कासम खान का बयान आया है जिसे
ری ٹویٹ بڑی بڑی تعداد میں کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ان کے صاحبزادے قاسم خان نے کہا ہے کہ میرے والد یعنی کہ بیٹا باپ کے لیے لکھ رہا ہے، بہن علیمہ خان نورین بھائی کے لیے فریاد کر رہی ہیں کہ خدا را ہمارے بھائی کو ملنے دو، جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے 3 ہسپتال بنائے، جو 80% عوام کا مقبول، جس کا ووٹ بینک ہے۔ اب اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 سے زیادہ دن جیل کاٹ چکے ہیں، ان کے وکلا تک کی ان کو رسائی نہیں دی جا رہی، اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، بچوں سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں اور ذاتی معالج تک کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو تنہا کیا جائے، یعنی کہ عمران خان کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے، جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ لیکن انہیں نہیں پتا اس ملک میں فریاد نہیں سنی جاتی، حق چھینا جاتا ہے، حق مطالبہ کرنے سے حق نہیں ملتا، گزارش کرنے سے نہیں ملتا۔ عدالتیں اعتراض احسن اور وکلا کے بابر امان، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر کے مطابق کو بے توقیر کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم میں۔ آج تو صدر نے سرفراز ڈوگر کو بھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ اس ملک میں حق چھینا جاتا ہے، جو بولتا ہے اسے لالچ دی جاتی ہے، زبان کاٹی جاتی ہے، یا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ سر تن سے جدا سے مار دیا جاتا ہے۔ شہید ارشد شریف کی مثال ہے۔ 14 لوگوں کو 26 نومبر کو جاں بحق کیا گیا، جنہیں آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، پتہ نہیں چلا۔ جبکہ ناظرین، یہاں تک کہ 6 جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، جو کہہ رہے تھے ہمیں طاقتور حلقے ہراساں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے ڈراتے ہیں، انہیں سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا، تو ادھر کیا کریں گے؟ دوسری طرف ناظرین، ایسے موقع پر جب فاٹا میں ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے وزیر خیبر پختونخوا والوں نے کہا کہ وفاق کی یہ سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانیاں دیں، ہم خیبر پختونخوا میں آپریشن کے نام پر ہزاروں شہادتیں نہیں ہونے دیں گے اور ڈرون حملے نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے جو پریس کانفرنس کی، جسے میڈیا نے بائیکاٹ کیا، میڈیا تو آج کل کٹ پتلی سے بھی زیادہ کمزور، بے بس، لاچار ہو چکا ہے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر تو ہمیں بھی اب ترس آتا ہے کہ میڈیا بیچارہ کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ میڈیا سے امید نہیں رکھنی چاہیے، ادھر کسی اور کا ہے۔ اس پر بیرسٹر گوہر نے کا مائنس عمران خان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری تحریک انصاف پارٹی سے اپیل ہے کہ معلومات پر سنجیدگی شو کریں۔ پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہے، عمران خان کو مائنس کر کے سیاست نہیں ہے، عمران خان کے گرد ہی سیاست گھومتی ہے۔ عدالتی فیصلے دیکھ لیں، طاقتور حلقوں کی میٹنگیں دیکھ لیں، حکومت کی تمام سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، صدر کو تبدیل کرنے کی خبر آئے تو عمران خان اہم ہو جاتا ہے، 26ویں ترمیم آئے تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، جمہوریت کو خاتمہ کی کوشش کی جائے، پرامن احتجاج کا راستہ روکا جائے تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، 26 اراکین اسمبلی کو نہل کیا جائے تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، صحافت پر قدغن لگائی جائے، آزادی نوچی جائے تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جائے تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی زیادتیاں، ظلم ہو، عدالتوں کا حکم ہو یا جو آئین اور قانون کی پاسداری ہو تو ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے، 90 دن میں الیکشن بھی نہیں کرائے جاتے۔ اس موقع پر مزید پریس کانفرنس میں اقبال افریدی نے کہا، جب عمران خان نے مائن ملک بل پاس ہونے سے روکا تب سے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ میں سفران کمیٹی کا ممبر ہوں، یعنی کہ وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے، سفران کمیٹی کا ممبر ہوں، یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی کہ حکومت نے قبائلی علاقوں کا سٹیٹس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے فاٹا میں مداخلت کرے، قبائلی علاقے میں مداخلت کرے اور ان کا سٹیٹس، ان کا جرگہ سسٹم چینج کرے۔ یہ ڈرامہ منرل تک رسائی کے لیے ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے۔
حکومت یہ تصور بھی نہ کرے۔ دوسری طرف صنم جاوید جو بار بار گرفتار، عجیب مضبوط اعصاب کی یہ بچی ہے، یہ ٹوٹتی ہی نہیں، انہیں درجنوں دفعہ گرفتار کیا گیا، لیکن جب بھی یہ رہا ہوتی ہے ان کے موقف میں پہلے سے زیادہ پختی عزم، پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک سیاست.com نے ان کا ٹویٹ انہوں نے کہا ہے جو خود مائنس ہو چکے ہیں، جسے عوام ریجیکٹ کر چکی ہے الیکشن میں 8 فروری 2024 کو، وہ عمران خان کو کیا مائنس کریں گے؟ عمران خان کو مائنس کرنے والا ہی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ناظرین یہ وہ حالات ہیں جو ان پہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی اس قسم کی حرکتیں۔ دوسری طرف ناظرین مصطفیٰ کھوکھر جو اسلام آباد سے 2 حلقوں سے لڑے تھے، انہوں نے واضح لفظوں میں کہا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انہوں نے کہا کہ طریقے انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ الیکشن جیت گئی تھی 3 سیٹیں اسلام آباد کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے کیسز میں پراسیکیوشن کا لیول دیکھیں کہ وہ پراسیکیوشن اور پنجاب پولیس بیان دے رہی ہے کہ 2 پولیس والے خلیہ بدل کر اس میٹنگ میں شامل تھے کہ کون سا جج یہ کیس اٹھا کر باہر نہیں پھینکے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، کرنے والی بات کرو، اسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پھٹیاں اکھاڑ دی، انہوں نے کہا اتنا جھوٹے کیس کو تو ایک سول جج بھی باہر پھینک دے، ایسا کیس کا چلنا بھی المیہ ہے۔ ناظرین دوسری طرف صوبائی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران سپیکر صوبائی اسمبلی سمیت بعض لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس پر احمد خان جو سپیکر ہے وہ کہہ رہے ہیں سب کو نااہل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہاتھا پائی ہوئی، پرویز لائی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ درجنوں دفعہ ہاتھا پائی اور بجٹ سیشن کے دوران ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج تک اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، صرف سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ حکمران طاقت کے زور پر عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ آواز جو اختلافی آواز ہے اسے بند ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ کے لیے کنٹرول کرنا چاہتی ہے، جو بادی النظر میں ممکن نظر نہیں آتا۔ ناظرین انہی حالات میں اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں سے کہا، انہوں نے کہا ماضی میں تو ہم نے خود بے نظیر شہید کے بارے میں بہت بڑے پروٹیسٹ کیے اور سخت زبان استعمال کی، اگر انہوں نے یہ روش تیار کی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور یہ حکومت کے لیے پچھتاوے کا ٹائم ہوگا، اور حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے مالک جو آج کل ابوظہبی میں کھربوں روپے کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے بھی یہ خبر دی تھی کہ ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے خود ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی کی کوشش کی جا رہی ہے، میں مر بھی جاؤں گا کوشش نہیں دوں گا۔ اب طارق متین صاحب نے اپنے پروگرام میں کسی کا ریفرنس کوٹ کیا ہے، مجھے ان کا نام صحیح سے یاد نہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس میں ٹھہریں گے تو کراچی میں بیریا ٹاؤن میں ان کا پارٹنر کون تھا، ملک لحاظ میں لاہور میں کون تھا، پنڈی میں کیسے انہوں نے قبضے کیے، یہ ایک طویل داستان ہے۔ کیا یہ معاملہ طے ہو گئے ہیں؟ کیا بغض عمران میں پہلے آئین توڑا، قانون توڑا، انسانی حقوق کی پامالی کی صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے؟ لیکن عمران خان ایسی سیسا پلائی دیوار ہے کہ جو بھی طاقت سے یہ موجودہ حکمران اور طاقتور حلقے عمران خان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے سر میں اپنے ہی چوٹ لگتی ہے اور یہ 2 دن چکراتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے خواجہ آصف کا ہائیبرڈ نظام کا نام استعمال کرنے پر اور اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بیانات اور بلاول بھٹو کے الجزیرہ کے انٹرویو پر بعض لوگوں کو سخت خدشات ہیں۔ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کیا طاقتور حلقوں کو جان کر ٹارگٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، اور رانا ثناء اللہ اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو ایک وزیر کا نام لے کے ان کی مہربانی، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ وزیر اعظم بھی بنتے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ لگتا ہے کہ بظاہر یہ کہتے ہیں ایک پیج پہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ کچھ ناراض لگتے ہیں، اور نواز شریف نے خود وہ خبر فیڈ کی تھی کہ عمران خان سے ملنا ہے، جس پر عمران خان نے کہا تھا جائیں۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کوئی حکومت کے خلاف موومنٹ کا فیصلہ بر وقت نہیں کر پا رہی۔ پہلے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد کریں گے، پھر بڑی عید میں، پھر 10ویں محرم، اب کہہ رہے ہیں عاشور کے بعد۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں سے بات کی تو انہوں نے کہا
کہ ہمارا حکمت عملی بن چکی ہے۔ آج ہماری عمران خان سے ملاقات ہے جس میں سلمان راجہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، دیگر وکلا ہیں، عمران خان سے مکمل اجازت لے کر اس کے مطابق ہم جدوجہد کریں گے اور ہم کسی بھی موقع پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں کہ کیا فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں، جہاں 80% تقریباً فاٹا اور قبائلی علاقوں میں 75% ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے اور غالباً 11 ایم پی اے تحریک انصاف سے ہیں، کیا انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اپنے صوبے کے مسائل نہیں کرتے؟ دوسری طرف ناظرین، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کے خلاف کیس کریں، انہیں جیل میں رکھنا ہے، عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب تک چاہیں گے عمران خان باہر نہیں آئے گی، یہاں جو نہیں چاہتے، لیکن امن کی طرف بھی کریں۔ دوسری طرف پنجاب میں بیوروکریسی اور پولیس افسر کی کھینچا تانی آخری حد بھی کراس کر چکی ہے اور اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جھوٹی رپورٹیں بنوا کے بھیجی جا رہی ہیں اور اربوں روپے، کروڑوں روپے ذاتی تشریح پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اہم لیڈر سے جب ہماری بات ہوئی مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے کہا اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جو مظالم کیے ہیں، کیا کل کو جب آپ کی حکومت جائے گی تو ہم کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ ہمیں تو لگتا ہے اگلی دفعہ ہمارے بچے بھی، ہمیں نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کا بچوں کہنا ہے کہ ہمارے بچے بھی ہم پر اختلاف کر رہے ہیں کہ اتنے مظالم بند کر دیں۔ کیا عمران خان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھ کے حکومت کے مقاصد پورے؟ جو آنسر از نو۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی اس بیان پر پلیز خدا کے واسطے ہنسیے گا نا کہ چیف الیکشن کمیشن جن کا نام سکندر سلطان راجہ ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ اعتزاز احسن کے بیانات ہیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے الیکشن نہیں لے جایا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا اور عمران خان نے جب اسمبلی توڑی نہیں ہوا، وفاق کا 1 مہینہ نہیں ہوا، تو اگر وہ الیکشن کمیشن سے ملے تو اتنی بڑی انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ خود بھی میرا خیال ہے جو پریس ریلیز ٹائپ کر رہا ہوگا وہ کہتا تو ہوگا، اسے یہ مثال تو سنی ہوگی، جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔